गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है उस वक़्त से ले के अब तक स्पोर्ट्स की फील्ड में जो हमारी गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स हैं और जो हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में आपके तवस्सुत से तमाम लोगों को बताया जाए। तो इस सिलसिले में आज हमारी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन हैं। तो पहले मैडम आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मिनिस्टर साहब, आपके डीजी स्पोर्ट और पूरी टीम और हमारे मीडिया के जितने साथी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज क्या मेज़बान जो है हमारी मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं और मकसद ये है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिल के करीब जो सबसे अहम शोबा है वो एक स्पोर्ट्समैन होते हुए वो स्पोर्ट्स का है। और पंजाब चूँकि बड़ा सूबा है और पंजाब के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में मौजूदा हुकूमत जो स्पोर्ट के हवाले से तरजीहात तय कर रही है और उस हिकमत अमली और एजेंडे को आज मीडिया के सामने रखना और मीडिया की आंख से पाकिस्तान के अवाम को और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर बसने वालों को ये बावर कराना कि हमारी पीटीआई की हुकूमत का जो कप्तान है वो स्पोर्ट्समैन होते हुए पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की टीम में जो एक अहम तरीन प्लेयर हमारे भाई जिनको आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर भी जानते हैं और एक यंगस्टर होते हुए नौजवानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई है। तो आज जिन अहम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मिनिस्टर साहब हमें अपनी हुकूमत के हवाले से जो ब्रीफिंग देंगे आपको मीडिया को, वो 3 उसके सेगमेंट हमने डिफ़ाइन किए हैं। उन सेगमेंट में सबसे पहले पीटीआई की हुकूमत के आने के बाद स्पोर्ट इवेंट और एक्टिविटीज़ जो थी उन पर ये आपको अप्राइज करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है इसने डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पे अपने उन प्लेयर्स को, उनके टैलेंट को डेवलप करने के लिए जो इक़दामात उठाए हैं उस पर रोशनी डालेंगे। और फिर जो वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्समैन है पंजाब के अंदर, जो खिलाड़ी है उसकी वेलफेयर, वो खिलाड़ी जो टैलेंटेड है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसको किस तरह ये हुकूमत आगे लेके चल रही है, तफसील से ये बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बदकिस्मती रही कि एक ऐसी रियासत जिसके 65% पॉपुलेशन के अंदर जो शहरी थे, आबादी थी, वो यूथ पे मुश्तमिल थी, तो जो साबका अदवार में उन नौजवानों को जो उनकी जायज़ ज़रूरियात थी उनसे महरूम रखा गया। और सबसे अहम, किसी भी मुआशरे की तरक्की, खुशहाली में और उसको सेहतमंद बनाने में स्पोर्ट्स जो है वो अहम और कलीदी किरदार अदा करते हैं। इससे बड़ी और क्या बदकिस्मती होगी कि पंजाब के अंदर आज तक कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में
پہلی سپورٹس پالیسی منسٹری سپورٹس جو ہے وہ پنجاب کو دینے جا رہی ہے، اور اس سپورٹس پالیسی کو جو اس کے ٹیئرز اور سیگمنٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں، اس کے اندر 3 اہم پیرامیٹرز جو ہیں ان پہ یہ اس سٹرکچر کو پلیس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سپورٹس پروموشن، کہ ہم نے جو ہمارے اجڑے ویران کھیل کے میدان ہیں ان کو ہم نے آباد کیسے کرنا ہے، اور اس کی آباد کاری کے لیے ایک بڑا کمپریہنسو روڈ میپ انہوں نے پلان کیا جو آپ سے شیئر کریں گے۔ جو ان کھیل کے میدانوں میں ہم نے کھلاڑی اتارنے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو ہم کیسے ہنٹ کریں اور پھر اس ٹیلنٹ کو کیسے ڈیولپ کریں، اس کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ انہوں نے کیا اس کی ترجیحات طے کی ہیں، اور پھر جب ہم یہ ٹیلنٹ ہنٹ کر لیں تو ان پلیئرز کی ویلفیئر، کیپیسٹی بلڈنگ، اور پھر ان کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے روڈ میپ کیا ہو، اور پھر دنیا بھر کے جو صلاحیت رکھنے والے کھلاڑی ہیں ان کو ہم پاکستان میں اگر مدعو کریں اور اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ کمپٹیشن میں اتاریں تو ہمارے پاس ایسے سینٹر آف ایکسیلنس سپورٹ کے میدان ہوں جو ہمارے ورلڈ کلاس سہولتیں جن کے اندر دستیاب ہوں، اور یہ وہ تمام چیلنج ہیں جن کو آگے لے کے ایک طرف اس پالیسی کو ہم متعارف کرانے جا رہے ہیں، دوسری طرف ان 2 سالوں میں جو انہوں نے سپورٹ کی ریوائیول کے لیے کیا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ پنجاب گیمز 8 سال بعد اس صوبے سے از سر نو اس کا اجرا اور آغاز کرنے کا سہرا منسٹر صاحب اور حکومت پنجاب اور عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سپورٹ کیلنڈر ہے کہ سال میں کس ایونٹ نے کب اور کہاں منعقد ہونا ہے، وہ ماشاءاللہ سے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹل اس حوالے سے لا علم تھا، اور سابقہ ادوار میں کوئی ایسا کیلنڈر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ 8 سال بعد سپورٹ منسٹری نے وہ کیلنڈر ڈیولپ کیا، اور اب ایک کیلنڈر آف ایونٹس جو ہیں منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا کوچنگ اور ٹریننگ کا اہم ترین جز ہے جو آپ کی ان تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑا ہے، اس کے اندر سفارشی کلچر، کرپشن سے لت پت وہ سارا ڈھانچہ، اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں شہباز شریف کو جو کھیل کے میدان آباد کر کے وہاں کھلاڑیوں کو کھلانا تھا، اس صوبے کو کرپشن زدہ نظام جس کے اندر صرف اور صرف کرپشن کا کھیل کھیلا گیا، اور تمام وہ لاہور کے اندر گراؤنڈز جو تھی ان میں اورنج ٹرین اور میٹرو کا سامان ڈمپ کیا گیا، اور یہ وہ کارستانیاں اور سیاہ کاریاں جس کی بدولت آج ہاکی کا میدان ہو، فٹ بال کی گراؤنڈ ہو، کرکٹ کا میدان ہو، آپ کو غرض یہ کہ کسی بھی بین الاقوامی اور نیشنل ہماری ٹیمز جو ہے کسی سپورٹ میں لاہور کی کوئی نمائندگی آپ کو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لاہور کے جو کھیل کے میدان تھے وہ خاص طور پہ شہباز شریف کی اس فسطائی سوچ کی نظر ہوئے کہ جس میں نوجوانوں کو نشہ اور اس کے ساتھ جڑی منفی سرگرمیاں جو ہیں ان کی طرف مائل کیا گیا،
اور جو اصل کام تھا ہماری حکومت کا اس سے اس کو محروم رکھا گیا. آج انشاءاللہ اسپورٹ منسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کی اس شو بازی اور رنگ بازی پہ مبنی پالیسیز کو انہوں نے گٹر میں بہا کے عثمان بزدار کی جو سپورٹس کے ساتھ جڑی محبت ہے اس کو کس طرح مختلف ایونٹس کو ایک گلدستے میں سجا کے اس پالیسی کے اندر حصے دار بنایا. اور آج یہ آپ کے سامنے وہ تمام انیشیٹوز شیئر بھی کریں گے. اور میں میڈیا سے گزارش کروں گی کہ جو سپورٹس مین ہیں آپ لوگ سارے کسی نہ کسی سپورٹس کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں بچپن میں, اور آگے کوئی آپ سے آگے نکل گیا, کوئی آپ اس شعبے میں آگے, لیکن ہم سب بچپن میں کسی نہ کسی کھیل کو انجوائے کر رہے ہیں. آج پاکستان کا ہمارا یوتھ اور مستقبل کے نوجوان درخشاں چمکتے دمکتے جو ستارے ہیں وہ ان کو کھیل کے افق پہ جو اندھیرا نظر آ رہا تھا آج ہم اس پہ ایک روشنی کی کرنیں بکھیرنے آئے ہیں. اور آپ ایک سیپریٹ سیگمنٹس کے ذریعے ان کرنوں کو اپنے اپنے چینلز پہ ضرور بکھیریں تاکہ ہمارا یوتھ اینڈ سپورٹ افیئر آپ سے بات کریں گے. شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ آج ہم ادھر اپنی یوتھ افیئرس کی اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی ہے ہماری حکومت کی وہ ڈسکس کرنے کے لیے اور آپ سب کے توسط سے پاکستان کی عوام کو اور پنجاب کی عوام کو بتانے کے لیے ادھر حاضر ہوئے ہیں. آج سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے پچھلی حکومت میں کھیلوں میں اور نوجوانوں کے لیے ایک سطحی جمود تھا جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہ تھا. نوجوانوں کے لیے اور کھلاڑیوں کے لیے کوئی بھی ایک مربوط پالیسی نہیں بنائی گئی تھی. صرف شوبازیوں سے اور رنگ بازیوں سے کام چلایا جا رہا تھا. پنجاب یوتھ فیسٹیول کی مثال آپ کے سامنے ہے جس کے کیسز ابھی تک نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور ابھی تک جو اس وقت کے افسران اور عہدیداران تھے وہ نیب میں اپنے کیسز کو بھگت رہے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے اس کو پراپر پریکٹیکل وے میں اس کو لے کے چلنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ تھا ہمارا وہ تھا پاکستان میں پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہمیشہ سے اتنے اس نے سپورٹس مین پیدا کیے ہیں, اتنے ہیروز ایسے پیدا کیے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی لیول پر جا کے پاکستان کا نام روشن کیا, لیکن اس صوبے میں کوئی سپورٹس پالیسی نہیں تھی. اس وقت ہماری جو سپورٹس پالیسی ہے وہ کمپلیٹ ہو کے گورنمنٹ کو سبمٹ ہو چکی ہے جس کا عنقریب ہی چیف منسٹر پنجاب لانچ کریں گے. اور ہماری اس پالیسی کی جو ٹیئرز ہیں وہ اسپیسیفکلی اور پیورلی کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود اور کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں اور میدانوں کو آباد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارے جو کھیلوں کے میدان ہیں ان کو ہم ولیج لیول سے لے کے ڈویژنل اور پروونشل لیول تک کس طرح لے کر آئیں گے. اس کے بعد ہمارے کھلاڑیوں کے لیے جو موسٹ ٹیلنٹڈ اور پوٹینشیل بچے ہیں ان کے ٹیلنٹ ہنٹ کس طرح منعقد ہوں گے. اس کے بعد ان کے کوچنگ اینڈ ٹریننگ کیمپس کا کس طرح سے انعقاد کیا جائے گا. اس کے بعد ان بچوں کا کیریئر کاؤنسلنگ کیسے ہوگی اور ان ایتھلیٹس کو اس لیول تک کیسے لے کے جایا جائے گا. کیونکہ ٹین ایج سے اگر ایک آپ بچے کو جو انٹرنیشنل پریکٹس ہے آپ دیکھیں کہ ٹین ایج سے ایک کھلاڑی کو آپ تیار کرنا شروع کرتے ہیں تو تب وہ اولمپک کی طرف جاتا ہے, جو کہ پچھلے بہت سالوں میں بدقسمتی سے پاکستان اولمپک میں اپنی اتنی زیادہ نمائندگی نہیں کر سکا یا کوئی ایسی ڈسٹنکشن نہیں حاصل کر سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اس کا مین کمپوننٹ ہے وہ ہے ویلفیئر آف دا اسپورٹس پرسن, جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ اسپورٹس مین کے لیے انڈومنٹ فنڈ بنایا جا رہا ہے جس سے ہمارے تمام کھلاڑیوں کو جو پروونشل سطح پر, ملکی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر پورے سال میں جو جو ڈسٹنکشنز لیں گے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا
جو ہمارے پرانے سپورٹس ویٹرنز ہیں جنہوں نے پوری عمر اپنے ملک کے لیے کھیلوں کے ذریعے اپنے ملک کا نام بلند کیا اور اپنی پوری زندگی دی، لیکن آخر میں وہ اپنی ریٹائرڈ لائف ایک بڑی تنگ دستی کے حالات میں گزارتے ہیں. جو ہمارے سپورٹس ویٹرنز ہیں ان کے لیے منتھلی سٹائپنڈز جو ہوں گے ہمارے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کھلاڑی جو کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کوئی ایسی ان کو فزیکل کوئی مسئلہ ایسا حائل ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی فٹنس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان تمام کھلاڑیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی، یہ تمام چیزیں ہیں جو اس نئے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں پنجاب اپنے کھلاڑیوں اور نوجوانوں کے لیے کرنے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح کہ پہلی سپورٹس پالیسی جو کہ پیورلی کھلاڑیوں کے لیے ہے، یہ بھی ہماری اس حکومت کا ایک اعزاز ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گیمز جو کہ پنجاب کی بہت ہی پرانی اور روایتی ایک کھیل ہے اور ہر سال اس کو منعقد کیا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 8 سال سے پنجاب گیمز کسی گورنمنٹ نے نہیں کروائی تھی. ہم نے حکومت میں آتے ساتھ ہی پہلی پنجاب گیمز کا بڑا کامیاب انعقاد کیا، جس میں پورے پنجاب سے 3000 بچوں نے شرکت کی. تحصیل لیول سے مقابلہ جات شروع ہوئے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آئے، پھر ڈویژنل لیول پہ آئے اور پھر پروونشل لیول پہ ہمارے جو 30 ڈسپلن ہیں، 30 کھیلوں کے مقابلہ جات ہوئے اور بہت اچھے طریقے سے ہم نے وہ پنجاب گیمز کو کروایا اور اس کو اب ہم نے اپنے کیلنڈر کا حصہ بنا لیا. سیکنڈلی، ہمارا جو سپورٹس کیلنڈر ہے پچھلے 8 سال کے گیپ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پنجاب حکومت کا کوئی سپورٹس کیلنڈر نہیں تھا. ہم نے جو اپنا ریوائیو کیا سپورٹس کیلنڈر 8 سال کے بعد کیا ہے، اس میں ہمارے یونین لیول سے لے کے تحصیل لیول تک، تحصیل سے لے کے ضلع تک اور ضلع سے لے کے ڈویژن لیول کے جو مقابلہ جات ہیں، جو ہماری زیادہ فوکسڈ اور پریورٹائز سپورٹس ہیں، وہ تمام شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے سال کے کیلنڈر میں ہر مہینے میں ایک جو پروونشل یا نیشنل لیول کا ایونٹ ہے وہ بھی ادھر منعقد کرواتے ہیں، تاکہ ہمارے صوبائی اور جو ملکی لیول کے سپورٹس کے مقابلہ جات ہیں وہ بھی ادھر پنجاب میں ہوں اور سارے کھلاڑیوں کو یہاں پہ اس میں حصہ لینے کا موقع مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آئے اس گورنمنٹ میں اور ہم نے سپورٹس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس سب کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ پنجاب میں 61 تحصیلیں ایسی ہیں جہاں پہ تحصیل لیول پہ سپورٹس انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے. ان تحصیلوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ہم ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کے نام سے، جس میں لگژری پہ فوکس نہیں کیا گیا بلکہ نیسیسٹی پہ فوکس کیا گیا. ضرورت کو دیکھا گیا ہے کہ تھوڑے خرچے میں زیادہ سے زیادہ کھلاڑیوں کے لیے کیسے کھیلنے کے مواقع پیدا کیے جائیں. اس میں ہمارے 25 تحصیل سپورٹس کمپلیکس ہیں جو وہ پہلے سال میں ہی سٹارٹ ہو چکے تھے، جو کہ بالکل فاسٹ ٹریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ میں میاں والی میں آ کے پرائم منسٹر ہمارے تحصیل سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کریں گے. اس سے پورے 25 جو ہمارے ہیں پنجاب کے سپورٹس کمپلیکس ان کا افتتاح ہو جائے گا، اور وہ ملٹی پرپز ہیں، ان میں تمام کھیلوں کی سہولیات موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہمیں تقریباً 160 کے قریب آن گوئنگ سکیمز ملیں، جو کہ ایک اچھی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک اس کا کیونکہ اچھے طریقے سے انہوں نے وہ چیزیں ڈیزائن نہیں کی تھی، وہ تمام آن گوئنگ سکیمز ہمیں ملیں اور ہم نے بڑے ہی کھلے اور صاف دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام سکیمز کو لے کے چلیں گے اور ہم ان کو مکمل کریں گے اور اپنے کھلاڑیوں کے لیے کھیلنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع بھی فراہم کریں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں تو جو کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی انیشیٹو ہوتا تھا اس کو 5-5, 10-10 سال کے لیے روک دیتی تھی، لیکن ہم ان تمام سکیمز کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور بائی دا اینڈ آف دس جون انشاءاللہ تعالی اس میں سے 115 کے قریب ہماری جو سکیمز ہیں وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ
ہم ایک نیا انیشیٹو لے کر آئے، دیٹ از دا گرین اینڈ سافٹ سپورٹس. وہ ہمارے وہ گراؤنڈز ہیں جو کہ ہم گاؤں لیول کی، یونین لیول کی سطح پر بنانے جا رہے ہیں. بورڈ آف ریونیو اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے پورے پنجاب میں ابھی تک ہم 1100 گراؤنڈز آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، جن میں سے 200 گراؤنڈز کی ٹینڈرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہاں پہ کام جاری ہے. اب گرین اینڈ سافٹ گراؤنڈز کیا ہے؟ گرین اینڈ سافٹ گراؤنڈز یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے وچ از وداؤٹ برک اینڈ مارٹر. مطلب کسی محکمے کو، کسی شخصیت کو اس کی ڈیولپمنٹ میں نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی کسی کی کوئی موٹیو یا انٹینشن ہے. اس کا سولی جو پرپز ہے وہ ہے کہ گاؤں لیول پر ایسے گراؤنڈز تیار کیے جائیں جن کو لیول کر کے ان میں گھاس لگا کے ان کی گرین فینسنگ کی جائے، جس سے ہم اپنی کلین اینڈ گرین پاکستان جو مہم ہے اس میں بھی حصہ ڈال سکیں اور ہر گاؤں میں نوجوانوں کے کھیلنے کے مواقع فراہم کر سکیں. انشاءاللہ تعالی اگلے جو 3 سال ہیں ان میں ہم اپنے وہ جو 1100 سافٹ گراؤنڈز ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تحصیل لیول پہ ہمارے 25 جو ہیں وہ فاسٹ ٹریک چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی ADP میں باقی جو 30 کے قریب 30-32 کے قریب بچتے ہیں ان کو ڈال کے ہم اپنی تمام جو 61 تحصیلیں تھیں ان کو انشاءاللہ اپنے ٹائم پیریڈ میں فل اپ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے جو کبڈی ورلڈ کپ کا ہم نے ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کروایا، جو کہ ایک بین الاقوامی ایونٹ تھا جس میں انڈیا کی ٹیم بھی آئی، باقی ممالک سب نے بھی شرکت کی اور پاکستان کے سر اس کا سہرا گیا اور پاکستان نے ورلڈ کبڈی ٹائٹل جیتا. لیکن کووڈ کی وجہ سے ابھی بہت سی ایسی ہمارے ایونٹس ہیں جو ان لائن تھے جو کہ ڈیلے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو SOPs کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ ٹریننگ اینڈ کوچنگ کیمپس بھی کروا رہے ہیں اور اپنے طریقے سے ان ایونٹس کو بھی کروا رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہی یہ کووڈ ختم ہوتا ہے ہماری پہلے سے جو ساری رونقیں ہیں وہ بحال ہوں گی اور پنجاب کے جو تمام گراؤنڈز ہیں وہ آباد ہوں گے. ایک چیز بیٹے اس میں تھوڑا سا، چونکہ 52 ہماری پاپولیشن جو ایز پر یور پاپولیشن سیگریگیشن خواتین ہے، اور جو ہماری سپورٹس پالیسی ہے اس میں خواتین اور ڈفرینٹلی ایبل جو پرسنز ہیں جس کی ڈیفینیشن ڈسیبلڈ کی سپریم کورٹ نے چینج کی ہے، تو وہ بھی اس پالیسی کا محور اور مرکز ہیں. کیونکہ اسپورٹس میں جب یوتھ کی بات آتی ہے تو 52% وومن یوتھ ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں آپ یہاں آئے، لیکن کویسچنز جو ہیں وہ منسٹر صاحب سے پہلے پوچھیں، اس کے بعد میں وہ میرا جو سیاسی چورن ہے وہ ہم آپ کو دے کے بھیجیں گے. پریشان نہ ہو. بڑی اچھی پالیسی، بڑے انیشیٹو کی بات کی آپ نے. اسپورٹس جو ہے یہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، کیا آپ نے فرمایا کہ فیسٹیول کے اندر کرپشن ہوئی اور نیب ابھی تک اس کا تحقیقات کر رہا ہے، تو اس حوالے سے بتا دیں گے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے کرپشن کی تھی اور ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں؟ کتنی کرپشن کی؟ دیکھیں، جتنی انہوں نے کرپشن کی تھی یا جن کی تحقیقات ہو رہی ہیں، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ تمام جو آفیسرز ہیں اس وقت کے اور جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی وہ کورٹ کی پروسیڈنگز میں سے گزر رہے ہیں. ابھی اس کا پورا فیصلہ نہیں ہوا، اٹس اسٹل پینڈنگ ہے اور اس کی ابھی انکوائری ہو رہی ہے. سر یہ بتائیے کہ اسپورٹس پالیسی جو آپ نے بیان کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کھیلوں میں انقلاب آنے والا ہے، اور پچھلی حکومت میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو 11 حلقوں میں لاہور کے جو کمپلیکس بنائے گئے تھے، اسپورٹس کمپلیکس، وہ ابھی وہاں پہ کھنڈر بن گئے، تو اسی کو کنٹینیو نہیں کیا آپ نے، اسی کو کمپلیٹ کرتے نہ کہ آپ نے نئے کمپلیکس کا اعلان کر دیے. میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ جو ہمیں 160 کے قریب آن گوئنگ سکیمز ملی تھیں ان میں سے اس جون کے اینڈ میں 115 کے قریب کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں. لاہور کے جن کمپلیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ نہیں بلکہ LDA بنا رہا ہے، اور LDA DG سے ہماری بات ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس نیکسٹ فائنینشیل ایئرز میں وہ تمام لاہور کے کمپلیکس آپ کو کمپلیٹ نظر آئیں گے انشاءاللہ. آپ 1993 سے 2020 آج
گیا ہے اور گزر بھی گیا ہے. 2021 آنے والا ہے. پاکستان میں اسکواش کا فلیکس ابھی تک زیر تعمیر ہے اور دیواریں ایسے لگتے ہیں جیسے یجود مجود کی قومیں سارا دن اس کو چاٹتی ہیں, رات کو پھر وہ ایزی ہو جاتے ہیں. اس طرح حکومتیں آتی ہیں اور اگلی دیوار کھڑی کرتی ہیں اور اس کا ڈھانچہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. جہانگیر خان اور جانشیر خان ابھی تک کیوں نہیں بن سکے اسکواش میں, پاکستان اسکواش کا فلیکس کیوں نہیں کمپلیٹ ہوئی؟ جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے تقریباً 20 سال سے جو ہے ڈیلے کا شکار ہے, اور آپ کی خوشی کے لیے آپ کو یہ خوشخبری دیتا چلوں کہ اسپورٹس بورڈ نے اس کے لیے 400 ملین جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں, اور عنقریب ہی آپ کو یہ ورلڈ کلاس لیول کا اسکواش کمپلیکس نظر آئے گا. سر آپ نے جو اسپورٹس پالیسی بنائی ہے اس میں آپ نے کھلاڑیوں کا ذکر کیا, لیکن کوچز, ٹرینرز اور جو فزیو تھراپسٹ جو کھلاڑیوں کو بناتے ہیں ان کے حوالے سے اس پالیسی میں آپ نے کیا رد و بدل کیا؟ کیا دیکھیں ہماری اس پالیسی میں ٹریننگ آف دا ٹرینرز کا کمپوننٹ بالکل شامل ہے, جس میں آپ کے کوچز بھی آ جاتے ہیں, آپ کے فزیو تھراپسٹ بھی آ جاتے ہیں, ان کے لیے بھی ٹریننگ اور کوچنگ کے کیمپس منعقد کیے جائیں گے. شاہد ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ اس وقت مریم نواز بھی جو ہیں بڑی جارحانہ اننگز کھیل رہی ہیں, شہباز شریف جب باہر آئیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا, مریم نواز کہاں کھڑی ہوں گی؟ گھر کا میچ گھر میں پڑے گا اور گھر کے اندر دونوں ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی, اور مجھے پتہ ہے کہ مریم بی بی کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وارم اپ میچ کے بغیر کوئی بھی کھلاڑی کسی میچ کو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو مریم کے ابھی جو ہیں وہ وارم اپ میچ چل رہے ہیں, ابھی کوئی ایسا صلاحیتوں کا مظاہرہ جو امپریس کر سکا ہو پاکستان کی عوام کو, کوئی ایسا عملی طور پہ ہنر اور سپورٹس کے اندر ان کی کارکردگی نظر نہیں آئی ہے اس میچ میں, سیاسی میچ کے اندر. تو لیکن یہ انٹرسٹنگ میچ ہوگا, کانٹے دار میچ ہوگا, اور یقیناً جو رہی صحیح ساکھ ہے شریف خاندان کی, وہ گھر کے بھیدی ایک دوسرے کی لنکا ڈھا کے وہ کسر پوری کر دیں گے. اور شہباز شریف یا حمزہ شہباز ورسز مریم نواز, یہ وہ روایتی کھیل ہوگا جس کے اندر آپ کے اب تک جتنی بھی شریف خاندان ان کو گروی رکھ کے ہمیشہ جاتا رہا, 99 کی ڈیل میں حمزہ عدالتوں کے آگے اور اس وقت کی حکومت کے آگے گروی تھا, اور مریم بی بی 40 صندوق کیسوں کے ساتھ جدہ میں محلوں میں دل پشوری کر رہی تھی. تو ایک دفعہ پھر مریم کے اپنے بھائی, والد, رشتہ دار اور تمام تر جو پروموٹر ہیں اور سہولت کار وہ لندن بیٹھے ہیں, تو حمزہ اور شہباز شریف جیل میں بیٹھے ہیں. تو اب وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ شریف خاندان میں قربانیاں دینے کا صرف اور صرف سہرا ہمارے ہی سر کیوں ہے؟ نواز شریف کے گھر سے بھی, ان کے سپوتوں میں سے بھی کوئی قربانی کے لیے آگے آئے. وہ باہر بیٹھ کے صرف چوری کھا رہے ہیں, اور جب کبھی حکومت ختم ہوتی ہے تو قانون کے شکنجے میں یہ دونوں باپ بیٹا ہی آتے ہیں. تو دو بیٹے جو میاں صاحب کے, جو پاکستان سے باہر پاکستان کا شہری ہونے پہ بھی انہیں فخر نہیں ہے, وہ پاکستان کب آئیں گے اس کے بعد اگلا کھیل کا جو رخ ہے وہ سامنے آئے گا. میدان میں آج پھر ریلی ہو رہی ہے. آپ نے مریم کو باکسنگ کا چیلنج کیا تھا, وہ کیا قبول ہو گیا, اور اس کا مقابلہ کیا پنجاب ادھر ہوگا یا گورنر ہاؤس میں ہوگا؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ باکسنگ کے اصول ہیں کہ کیٹیگریز ڈیفائن ہوتی ہیں. ہم پلہ کھلاڑی کے
सामने आता है। तो बैसाखियों पे खड़े खिलाड़ी जो सियासी रिंग में हैं वो अवामी वोटों वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी वहाँ उस मोर्चे में खामोशी है। दो बैसाखियों पे खड़ी कनीज़ें जो हैं, कनीज़े अव्वल और दोएम, उनकी चीखो पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक चैलेंज उन्होंने भी कबूल नहीं किया। तो हम मुंतज़िर हैं। मैदान भी उनकी मर्जी का होगा, जगह भी उनकी मर्जी की होगी और स्पोर्ट्स का इवेंट भी उनकी मर्जी का होगा। जहां चाहे तशरीफ लाए, हम उनके मुंतज़िर रहेंगे। और हमें यकीन है कि जो अवाम की ताकत से आता है या अवाम से होता है, वो ये कठपुतलियां और ये सियासी यतीम जो है उनको पहले 5 में ही नॉकआउट कर लेते हैं। एक मिनट जी जी, इमरान खान ने कहा है कि जो मुजरा हैं उनको कोई माफिया तंग करे तो वो बराह रास्त उनसे रब्ता करें। वफाक के अंदर तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना था, पंजाब में आई हैं तो कोई माफिया आपको तंग कर रहा है। और दूसरा इसके साथ ये कि आपने यहाँ पे बात की थी अभी के जो स्पोर्ट्स के हवाले से है, टीन एज से निकलता है, आपने भी जिक्र किया। इस हवाले से कोई जो मिनिस्ट्री एजुकेशन की उसके साथ कोई कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल से निकलते हैं और हमारे स्कूल जब आप उनको इजाजत देते हैं जो 10 मरले में जो पहला ग्राउंड ही नहीं है, तो इसके लिए क्या बहुत अहम सवाल है। जो पहला कंपोनेंट है उसका जवाब मैं दूंगी, सेकंड का मिनिस्टर साहब देंगे। पहला ये है कि पाकिस्तान के मुआशरे में ख़वातीन जिधर भी होंगी चैलेंज उनके लिए रहते हैं, और हमारी इससे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर ख़वातीन को जहां वो काम करेंगी वहां चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। ख़वातीन को अल्लाह ने, पाकिस्तानी ख़वातीन को वो सलाहियतें दी हैं कि वो जब तहैया कर लें तो वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान तरीके से कर गुजरती हैं। और मुझे एक खातून होने पे भी फ़ख्र है, और मेरी बेटियां जो पाकिस्तान में बसती हैं उनकी सलाहियतों से भी मैं वाकिफ़ हूँ। और मुझे यकीन है कि हर मुश्किल मैदान में वो अपने कामयाबियों के झंडे गाड़ती रहेंगी। वो सियासत का मैदान हो या स्पोर्ट्स का, हर जगह हुकूमत उनकी सरपरस्ती करेगी। आप जी, मैं आपको बताता चलूं कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर स्पोर्ट्स, उसका प्रपोजल हमने उनको दिया है जो कि जल्द ही नाफिजुल अमल हो जाएगा। उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, ये तमाम डिपार्टमेंट इसमें इनका आपस में लाइजॉन भी रहेगा और चीज़ें जो हैं वो इंटीग्रेट होकर चलेंगी। और सेकेंडली जो एथलीट्स का मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान में पहला जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो भी हमारा ही इनिशिएटिव है जो कि अप्रूव हो चुका है, और इधर निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है। जो बच्चे यहाँ पे आएंगे वो 3 से 5 साल की ट्रेनिंग के लिए आएंगे, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की तालीम भी हम दिलवाएंगे, उनके जो न्यूट्रिशन और उनकी डाइट और उसका भी हम ख्याल करेंगे, और उनकी जो कोचिंग है वो भी यहाँ पे होगी, और निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तमाम तर फैसिलिटीज़ वो बच्चे यूज़ कर सकेंगे। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आइडिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेके आई है। मैदान में आज फिर रैली होने जा रही है, तो इंतजामिया ने तो इजाज़त नहीं दी, लेकिन रैली फिर भी होगी, और जब कानून हरकत में आएगा तो कोरोना जब तक फैल गया होगा, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये आखिरी सवाल भी और जवाब भी है और चूरन भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौलाना शेरानी को पार्टी से निकालने का फैसला जो किया है, तो मर्दान के अंदर उन्हें मर्द बन के बजाय इसके कि वो अपनी जमात से जो सच बोले, जो मौलाना साहब को हकीकी चेहरा दिखाए, उनका आईना दिखाए, उनकी औसाफ और आला पाए की कारस्तानियाँ मीडिया के ज़रिए अवाम तक पहुँचाए, उन अफराद को पार्टी से निकालने की बजाय मौलाना साहब अपने अंदर एक खुदगर्ज
सियासतदान जो घुसा हुआ है आपके अंदर, उसको अपने अंदर से निकालें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर आपने चढ़ाई की हुई है और पार्लियामेंट के ऊपर मुसलसल आप खुद कुछ हमले करने जा रहे हैं सियासी इस्तीफों के ज़रिए, किसी सूरत भी हुकूमत जो है आपको अपनी मर्जी का खेल नहीं खेलने देगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपकी मुसलसल इक़्तिदार के साथ जुड़ा, पार्लियामेंट के साथ जुड़ा जो रिश्ता था, जो जोंक की तरह आप पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को चिमटे हुए थे, अब वो जोंक को आपकी अपनी जमात ने पार्टी से अलहदा करने के लिए, उठा के बाहर फेंकने के लिए सर जोड़ लिए हैं। तो आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक निकालने चले थे, तो हुकूमत की बजाय आपकी अपनी जमात में आपके खिलाफ तहरीक चल पड़ी है। तो उस तहरीक का आप कैसे सामना करेंगे जो यहाँ पे कॉल और फेल का तजाद मीडिया के सामने हम रखें। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, 31 जनवरी इस हुकूमत के लिए डेडलाइन है, तो इस हमारी नालायक, नाअहल और नादान अपोजिशन जो है, उसने साथ ही इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है वो करवाए जाएं। ये आपको इनका दोहरा मेयार, दोहरे रवैये और दोहरा अमल जो है कौम के सामने आ गया कि ये मायूस हो गया है। इनका इलेक्शन कमीशन तक जाना हमारे मौक़िफ़ की जीत है कि ये हुकूमत जो है इनकी मंजी ठोके बगैर कहीं नहीं जा रही है और अपना टेन्योर पूरा करके जाएगी। और 31 जनवरी की डेट है, ये सिर्फ अपनी सियासी लड़खड़ाती, डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए, ये जैसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कैलेंडर ऑफ इवेंट दिया, इसी तरह ये अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए तारीख पे तारीख देते थक जाएंगे और इंशाअल्लाह 2023 की वो तारीख आएगी जिस वक्त हम अपना टेन्योर पूरा करके अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।